والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل، اس کی توفیق کہ آج 5 تراویح میں 6 سپارے کی تلاوت. The 6th sipara and the 7th sipara's 1/4 was recited and read. We started from Surah from Ya La Yuhibbullahu al-Jahra, 6th sipara. جن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ, and those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala and they believe in all the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, in all the Nabi, all the Anbiya, all the messengers, all the Rasul of Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, and they don't differentiate between any of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. یہ ایمان والوں کا ایک کمال ہے کہ ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں. مورلسٹ 124,000 or 224,000 prophets were sent, and for kulli qawmin had, and for each nation there was a warner. Each nation there was a Nabi and Prophet. Wherever nations the people used to be found, from the time of Adam alayhi salam till the time of Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or before last prophet was Isa alayhi salam. Everywhere the prophets were sent. And now when our Prophet sallallahu alaihi wasallam has arrived, he has come as a last and final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. So obviously there is going to be no prophet, no Rasul, no Nabi after our Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arrival. کیونکہ ابھی جو نبیوں کا جو کام تھا پہلے زمانے میں وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء کریں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. The ulama of my ummah like the prophets of Bani Israel, not in martaba, not in stages, but in work. کہ علماء ایک عالم ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے. اور ہوا آپ نے بڑے بڑے علماء امت بھی ہوئے. امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام محمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام یحییٰ ابن معین، عبداللہ ابن مبارک، امام یوسف، امام محمد، امام ظفر، بڑے بڑے دوسرے امام ہیں. ہزاروں کی تعداد میں آج بھی علماء بڑے بڑے ہیں دنیا کے اندر. millions of people they follow them and they get guidance through their teachings. علماء کا بڑا مقام ہے. تو یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میرٹ ہے ہمارا کہ ہم کسی بھی نبی کو ریجیکٹ نہیں کرتے. استغفر اللہ. کسی بھی نبی کو نہ ماننا یہ اسلام کے خارج کر دے گا. we will make you out of Islam. So as Muslim we have to believe in all the messengers, in all the Anbiya of Allah subhanahu wa ta'ala. یہودیوں نے یہ کیا کہ بعض they didn't believe in some of the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, they said about Sulaiman alayhi salam that he was a magician. So they didn't believe him. عیسائیوں نے دوسرے لوگوں کو نہیں مانا، بلکہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دوسرے نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتے، کلیم کرتے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کمپلیٹ فیتھ اور ایمان نہیں رکھتے، تو پھر وہ نہیں مانتے. لیکن ہمارا یہ کمال ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں. یہ پھر on the second page there's a mentioning of Isa alayhi salam. I mentioned before that وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلَ الْمَسِيحَ, and they said that we have killed Isa, the son of Maryam, son of Mary, but وَمَا قَتَلُهُ, in reality Allah says they didn't kill him. وَمَا صَلَبُهُ, no, they crucify him. وَلَكِنْ شُبِّهَ, someone else was made in his form. Actually they conspired. The enemies, they were looking for Isa alayhi salam. عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ تم میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کو میری شکل دے دی جائے، اور میری شکل دینے کے بعد اس کا تمہیں قتل کی، یو بی کیل، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن آخرت میں تمہیں بہت بڑا اجر، اس کا ثواب بہت زیادہ ملے گا. لیکن ایک دوست تیار ہو گیا کہ میں تیار ہوں، آئی ایم ریڈی فار دیٹ، آئی ایم ریڈی ٹو گیٹ یور فارم، دین آئی ول بی کل بائی اینیمیز. عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اس کو دے دی گئی. In reality, the enemies, they kill that person, the friend of Isa alayhi salam, and now they think they have killed Isa alayhi salam. And another narration, दूसरी narration ये कि there were 3 people, they went to kill Isa alayhi salam, and Isa alayhi salam was in one of the house. तो एक back door से अंदर was supposed to enter inside, दूसरा जो था वो front door से enter हो رहा था, and एक ऊपर roof के ऊपर से आ रहा था. So जो roof के ऊपर से आ रहा था वो reached before them too. کہ جو بیک ڈور فرنٹ ڈور والے سے پہلے وہ پہنچ گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ایگزیکٹ اسی پوائنٹ پر اللہ نے بر رفع اللہ الیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ریز ہم ابو دی اسکائز، اور ایگزیکٹ جو روف والا تھا اوپر سے آ رہا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کر دیا گیا.
اور اس کے دوستوں نے اسی کو قتل کیا اور سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے, وما قتلوہ اللہ, لیکن ہمارا عقیدہ اسلام میں نیسیسری بلیو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واز ناٹ کل, نو ہی واز کروسیفائڈ. ورفع اللہ الیہ, اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. All the Ahlul Kitab, those who claim to be the followers of Isa alayhi salam, and when Isa alayhi salam would come back again, and it will be it's among the major sign of the day of judgment, sign of day of judgment, کہ نبی علیہ السلام says کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تو پھر یہ جو سچے اہل کتاب جو ان کو فالو کریں گے وہ سب اسلام لے آئیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور عیسیٰ علیہ السلام حشر کے میدان میں ان کی گواہی دیں گے. یہ چیز اس کا بھی ذکر آیا ہے, اور بھی بہت سارا ذکر ہے کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ, اللہ نے کہا آج میں کہ تین نہ کہو, کہ کشوروں سے کہا ٹرینٹی, کیا جو کہتے ہیں کہ تین کیا ہے اس سے مراد, حضرت اللہ, عیسیٰ علیہ السلام اور مریم, یہ تین خداؤں کا دعویٰ کرتے ہو. اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہا انتہوا خیرا لکم, بچو اسے تمہارے لیے بھلائی ہے. Keep away yourself from saying these things because یہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم, یہ بہت ہی بڑی بات ہے جو ان سے منہ سے نکل رہی ہے, کہ اتنی بڑی بات ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ, کہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ اسے آسمان پھٹ جائے گا, زمین پھٹ جائے, اتنی بڑی بات ہے, یہ اتنا بڑا گناہ ہے. انما اللہ الہ واحد, یاد رکھو اللہ تین نہیں ایک ہی ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے, اسی کے بندے ہیں عیسیٰ علیہ السلام, وہ خدا نہیں ہے. سبحانہ یکون لہ ولد, اور اللہ پاک ہے کہ اس سے اس کا بیٹا ہو. اللہ ان چیزوں سے پاک, اللہ is pure from any relations, کہ اللہ is somewhat independent. Allah doesn't need these all the relations of being father, son, or wife, husband. These all the relations for you people, because you need to continue with your generations, your families. Allah doesn't need this all, because Allah is from forever and He will be forever. وہ ہمیشہ باقی رہے گا. تم چلے جاؤ گے, تمہیں تمہاری فیملیز کے پیچھے ضرورت ہے کہ تمہارا نام ان سے باقی رہے. اللہ کو اپنے نام باقی رہنے کے لیے کسی کی نیڈ, حاجت, ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ ایسا باقی ہے, الحی القیوم, وہ ایسا اسٹیبلش ہے, ایسا باقی ہے کہ تمام چیزوں کو وہی باقی رکھے ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, بلکہ آسمان یہ کھڑا ہے, یہ اللہ اس کو تھامے ہوئے, اللہ اس کو روکے ہوئے ہے. Allah is preventing it to fall down. اللہ نے روکا ہوا ہے. اگر اللہ نہ ہو تو ساری چیزیں تباہ پر, اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو اس کا بیان ہے. پھر آگے جا کے سورہ مائدہ ہے. مائدہ میں آخر لاسٹ میں ہم نے جو پڑھا کہ مائدہ ٹیبل کلوتھ جو عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کو دیا گیا تھا, وہ آگے ذکر یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. عقود یعنی جو کووننٹ ہے, جو وعدہ کرو, عہد کرو, پرومس کرو, تو اس کو پورا کرو. یہ ساری احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. ویا ایھا الذین آمنوا, آگے جا کے بیان ہے کہ ولا تعاونوا علی البر والتقوی, کہ تقوی اور نیکی پر ایک دوسرے کا کوآپریشن کرو, کوآپریٹ کرو ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, اور گناہ اور عدوان دوسری چیزوں پہ جو برائی ہے ان پہ ایک دوسرے کا تعاون کبھی نہ کرنا. یعنی اگر تمہیں یہ نظر آ جائے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ایک انسان غلط کام کر رہا ہے, تو پھر کبھی بھی اس کو کوآپریٹ کرنے کی کوشش نہ کرنا. ان اللہ شدید العقاب. پھر جانور جو حلال کیے جاتے ہیں ان کا ذکر ہے. پھر آگے جا کے یہ بیان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق, کہ ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اچھے سے وضو کرو, چہرے کو دھو, ہاتھوں کو دھو, اور سر کا مسح کرو, اور پاؤں کو یا دھو. اس کا کعبین تک کہا گیا کہ اینکلز تک پاؤں کو دھونا ہے. یہ تو فرض ہے وضو کے, یعنی کمپلیٹ وضو میں جو فرض ہے اس کو اچھے سے ادا کرنا ہے. بہت سارے لوگ کبھی کوتاہی, کبھی زیادہ کیئرلیس بہت ہو جاتے ہیں, کیئرفل نہیں رہتے. وہ دھونے میں وہ ایسے اوپر پر دھو لیتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں رہتا ہے کہ کچھ چہرے جہاں تک ایک کان کی فرام ون ایئر لوب ٹو اندر ایئر لوب, اور جہاں بال جہاں سے نکلتے ہیں پیشانی پہ, اور نیچے سے تھوڑی یا چین تک, یہ بالکل ایوری پارٹ شوڈ بی واشڈ نائسلی, واش نائسلی. مطلب کہ پانی شوڈ بی فلو ایوری وے, ہر جگہ پانی بہہ جانا چاہیے. اگر ایک سلائٹسٹ پارٹ جہاں جو پارٹ دھونا فرض ہے اس میں سے سلائٹسٹ مانے کمپیئر ٹو ہیئر بھی اگر وہ ڈرائی رہ گیا تو وضو ایکسیپٹڈ نہیں ہوگا, اور جب وضو قبول نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی. یہ وضو بہت اچھے سے کرنے کی. اور غسل کا بھی ذکر. پھر تیمم کا ذکر ہے, یعنی مان لے کہ انسان if someone
supposed to be in some jungle or somewhere, there is no water, पानी है ही नहीं, तो फिर क्या करेगा, फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, तो पाक प्योर मिट्टी, प्योर डस्ट से वो तयम्मुम करेगा। और मिट्टी की कितनी किस्म, इमाम मोहम्मद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह ने 100 से ज़्यादा मिट्टी, डस्ट के टाइप्स मेंशन किए जिससे तयम्मुम करना जायज़ है। और उसमें मसा करेगा चेहरे का और हाथों का और पाँव का। लेकिन वो, या फिर ऐसा मान ले कि कोई इंसान ऐसा है कि जो बिल्कुल पानी यूज़ कर ही नहीं सकता है, मतलब ज़र्रा भी पानी यूज़ करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा बीमारी होने का ख़तरा है, डेंजर है, उसकी जान का ख़तरा है, तो फिर उसको भी अलाउ है, वो तयम्मुम कर सकता है। तयम्मुम के बारे में और भी ज़्यादा पता लगाए, उसका ज़िक्र है। फिर आगे जाके आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे यानी काबिल और हाबिल का ज़िक्र है। वतलु अलैहिम नबअ अब्ने आदम बिल हक़, पूरा एक पेज में उनका पूरा वाक़या जिसका ज़िक्र है। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जब भेजा और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों ज़मीन पे आए, फिर एवरी ईयर उनको, मतलब कि जब भी हम एवरी ईयर नहीं, जब भी हमल होता था, व्हेन एवर शी यूज्ड टू गेट प्रेग्नेंट, शी यूज्ड टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, वन फीमेल एंड वन मेल, एक लड़की और लड़के को जन्म देती थी हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। लेकिन उनकी शरीयत का लॉ, उनकी शरीयत, इन देयर शरीयत, क्योंकि अभी नस्लें, जो इंसानी नस्ल उसको स्प्रेड करना, फैलाना था, मकसूद था, पर्पज़ था, इसलिए भाई बहन की शादी अलाउ थी। लेकिन भाई बहन कैसे, मान लीजिए कि अभी एक साथ जो ट्विंस 2 बच्चे पैदा हुए, उनमें जो वो दोनों भाई बहन, उनकी शादी अलाउ नहीं है। एक गर्ल और बॉय, ये दोनों का जन्म होता था, बर्थ होता था, उनको अलाउ नहीं है। लेकिन अलाउ कैसे था, कहता नेक्स्ट टाइम जो फिर लड़का और लड़की पैदा होंगे, तो लड़के का इस टाइम की लड़की और लड़की का इस टाइम के लड़के से निकाह जायज़ था। तो ये हुआ। अब इसी तरह जो शरीयत का कानून था आदम अलैहिस्सलाम की, उसमें जो हज़रत हाबिल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में जो लड़की आ रही थी वो बहुत खूबसूरत थी, और जो काबिल था उसके पास जो आ रही थी वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। तो काबिल जो उसके साथ लड़की पैदा हुई बहुत खूबसूरत थी काबिल के साथ, लेकिन उसकी सिस्टर है, रियल सिस्टर, उससे निकाह नहीं जायज़ नहीं था उसका आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में। लेकिन वो नहीं माना, उसने कहा नहीं मैं। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो कुर्बानी करो तुम दोनों, you should offer the sacrifice and qurbani, whoever's qurbani is going to be accepted, then we'll see. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما, तो दोनों ने कुर्बानी, both यानी हाबिल and काबिल, they both offer sacrifice and made कुर्बानी, one it was accepted from one of them, एक की कुर्बानी एक्सेप्ट हुई और दूसरे की रिजेक्ट हुई। और कुर्बानी एक्सेप्टेंस का उसकी साइन ये थी कि आसमान से आग आती थी और जिसकी कुर्बानी एक्सेप्ट होती, कबूल होती, उसको वो जला के used to burn it to ashes, जला के राख करके चली जाती थी। लेकिन हमारी ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कमाल है कि कुर्बानी भी हम करें, गोश्त भी हम खाते। पहले ज़माने में ऐसा नहीं था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में। तो फिर हाबिल की कबूल हुई, काबिल ऑफर सेक्रीफाइस वाज रिजेक्टेड, फिर भी वो नहीं माना। उसने हाबिल से कहा मैं तुम्हें कत्ल करूँगा, माना बेबासित यदि नहीं कर लिया तो। लेकिन हाबिल ने कहा कि सुनो, तुम मुझे कत्ल करने की कोशिश करो, साजिश करो, यू ट्राई, बट आई वोंट इवन ट्राई टू किल यू और परसिक्यूट यू और टॉर्चर यू, मैं कुछ नहीं करूँगा, सारा गुनाह तुम पे हो जाएगा, फिर तुम जहन्नमी हो जाओगे। तो फिर वो काबिल ने माज़अल्लाह हज़रत हाबिल को कत्ल किया, ही किल हाबिल, फ़तवअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीह फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। कत्ल करने के बाद फिर वो शर्मिंदा हुआ, नाउ ही इज़ रिग्रेटेड, नाउ व्हाट टू डू विद द कॉर्प्स, क्योंकि लाश के साथ क्या करेगा, बॉडी के साथ क्या करना है उसको पता ही नहीं, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मर्डर, पहला कत्ल है ज़मीन पे, क्या करना है। फिर अल्लाह फ़बअस अल्लाहु ग़ुराबन यबहसु फ़िल अर्द, तो अल्लाह ने कौवा भेजा, कौवा भेजा ताकि उसको पता है, टू शो हिम हाउ टू बरी। तो कौवा फिर यबहसु फ़िल अर्द, वो ज़मीन को कुरेदने लगा अपनी चोंच से, अपनी चोंच जो होती है उसकी, उससे वो ज़मीन को खोदने लगा। लियुरियहु कैफ़ युवारी सवत अख़ीह, ताकि उसको दिखाए, सो दैट टू शो हिम हाउ टू बरी हिज ब्रदर्स बॉडी। क़ाल या वैलता अअजज़तु, जब काबिल ने देखा कि कौवे ने मुझे दिखाया, मैं तो इतना भी नहीं कर पाया, कितना आजीज़, कितना वीक और मैं कमज़ोर हूँ, हाय अफसोस।
فاصبح من النادمین، تو شرمندہ ہو. اب اللہ کہتے ہیں من اجل ذلک، اسی سے ہم نے لکھ دیا کتبنا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے زمین میں ایک قتل کیا، the one who kills one human without any valid reason it is as though he has killed entire humanity. جس نے ایک خون کیا زمین یا اور فساد فی الارض، اور brought corruption and he brought corruption upon the earth or blood shedding، اس نے کرپشن لایا یا فساد مچایا زمین میں، فتنے پیدا کیے، تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. ومن احیا فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے ایک جان کو پروٹیکٹ کیا، the one who saved one life it is as though he has saved entire humanity، جس نے ایک جان کا بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. پھر وسیلہ کا ذکر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ ایمان والو ڈرو فیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ سیک وسیلہ. وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ذریعہ ہے، اور سب سے بڑا جو ذریعہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انشاءاللہ کبھی وسیلہ پہ ایک سیپریٹ ٹاپک پہ انشاءاللہ ویل ڈسکس اینڈ بیان کریں گے اس پہ. تو ہم اہل سنت والجماعت، ہم جو بریلوی میلادی لوگ ہیں، وہ وسیلہ کے قائل ہیں، ہم وسیلہ کو مانتے ہیں. اور سب سے بڑا وسیلہ قرآن میں، اور دیکھو والو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے نبی جب یہ گناہ کر لے لوگ تو تمہاری بارگاہ میں آ جائے، اور تم دعا کرو تو یقیناً اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا. لوجد اللہ تواب الرحیمہ، کہ اللہ ان کو یقیناً تم اللہ کو رحم فرمانے والا، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے یہ لوگ. تو وسیلہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شک کا شکار نہیں ہونا چاہیے. دوسرے لوگ ہیں معاذ اللہ جو وسیلہ کو نہیں مانتے ہیں، اور معاذ اللہ کیا کیا جملے بول دیتے ہیں شرک وغیرہ کے. ایکچولی شرک کیا ہے؟ کل کسی نے کامنٹ میں چھوڑا کہ شرک کی، میں نے ایون آئی مینشن بیفور، اگین آئی ایم گوئنگ مینشن اٹ، the definition of shirk. Keep two things in mind. Allah is mustahiq ibadat, and nobody is mustahiq ibadat. Even Anbiya, prophets, they are not mustahiq ibadat. For the moment also, someone believes that so and so prophet, so and so great personality was mustahiq ibadat, he will be out of Islam. He will be mushrik. Allah is only mustahiq ibadat. Only He deserves to be worshipped. One thing. Second thing, Allah is wajibul wujud. Allah's existence is necessary. واجب. Not for the moment. ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی کوئی کہے کہ اللہ نہیں ہوگا تو چلے گا، وہ معاذ اللہ. یا پھر کوئی معاذ اللہ کسی نبی کے بارے میں یہ کہہ لے کہ وہ ایک منٹ ایک مومنٹ کے لیے بھی کبھی دنیا سے غائب نہیں ہو سکتے ہیں، انہیں موت نہیں آ سکتی ہے، تو پھر وہ شرک ہو جائے گا. بلکہ ہم ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے قائل ہے. یاد رکھیں آپ، کچھ لوگوں کو نالج نہیں ہوتا ہے تو کیا کیا بول دیتے ہیں. اہل سنت والجماعت، ہم لوگ بریلوی میلادی لوگوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے معاذ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں ہے. He was subjected to death. He tasted death, but soon after his death, again his soul, blessed soul, was returned to his blessed body. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اپنی قبر انور میں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اللہ حی لا یموت، یاد رکھیے اللہ جو زندہ ہے وہ ایسا زندہ ہے جو کبھی مرے گا نہیں، نہ اس کو کبھی موت آ سکتی ہے. اور ہمارے نبی زندہ ہیں تو ایسے زندہ ہے جن کو موت آ چکی ہے. تو یہ ڈیفرنس ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا ایگزسٹنس، اس کا ہونا واجب ہے، ضروری ہے. اور ہمارا ایگزسٹنس، کسی کا بھی ایگزسٹنس واجب نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہے. بلکہ نبی بھی جو زندہ ہے اپنی قبروں میں، وہ خود سے تو نہیں، اللہ کے رکھنے سے زندہ ہے. تو اللہ حی القیوم ہے، اللہ از لیونگ ہمسیلف، اللہ خود لیونگ ہے. اور دوسری چیزیں جو لیونگ ہے اٹ سیلف نہیں ہے، اللہ کے رکھنے سے ہے. اس کا ڈیفرنس ہے. تو یہ شرک کی تعریف میں نے کر دی. تو وسیلہ بالکل جائز ہے، مانگ سکتے ہیں دعا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر والسارق فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ سارق اور سارقہ یعنی چور اور چورنی، یعنی تھیوز، جو لوگ چیزیں اسٹیل کرتے ہیں ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اسلامی قانون ہے. اگر شریعت ایک دیر اسلامک رول اینڈ ریگولیشنز، اور آپ نے دیکھا ہوگا سعودی وغیرہ، دبئی وغیرہ میں قانون ہے، تو وہاں چوری بھی نہیں ہوتی ہے. ہارڈلی یو فائنڈ ان اسٹیلنگ. گولڈ کی جو شاپ ہوتی ہے وہ بھی اوپن ہوتی ہے، کوئی وہاں نظر بھی نہیں اٹھا کے دیکھتا ہے، کیونکہ قانون بہت سخت ہے ان کا. اسلامک قانون میں دس از دا بلیسنگز آف اسلامک قانون. اسلامک جو قانون ہے، لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں دس از اگینسٹ ہیومینٹی. نو، نتھنگ از اگینسٹ ہیومینٹی. ایکچولی ٹو سروائیو ہیومینٹی دیر از اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز. اسلامک جو قانون ہے وہ، دوسری جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کبھی برانچز کاٹ رہے. اسلام کرائم کی روٹ کاٹتا ہے. اسلام cuts the crime from root, not from branches. برانچز کاٹیں گے پھر دوسری برانچ ہو جائے گی. یہی ہو رہا ہے.
جو جرم کر رہے کرائم کر رہے اتنا زیادہ کرائم کر رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ اگر آپ بہت اچھے سے ٹریٹ کریں گے تو پھر جن پر انہوں نے ظلم کیا ہے، جن کا انہوں نے مرڈر کیا ہے، جن کا خون کیا ہے، انہوں نے جن کا خون بہایا ہے، جن کی پراپرٹیز پوری سیز کر لی، ان کا کیا؟ تو اسلام میں یہ چیز ہے. لیکن ہاں کوئی کسی کو قتل کے، وہ اسلامی قانون کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن ہاں وہ فیملی والے خود معاف کر دیتے ہیں، پھر وہ چیز الگ ہے، تو اس کو پھر معاف کر دیا جائے گا. تو اس کا سارا ذکر ہے. پھر آگے جا کے ایک چیز یہ بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ میرے نبی تم پیغام پہنچاؤ اور فکر نہ کرو، واللہ یعصمک من الناس، اللہ will protect you from the people. And people, they will never be able to kill you like they have killed the many other prophets before, but these people doesn't matter whatever conspiracies they are making, whatever things they are doing, and they are trying their best to kill you, but they will never be able to kill you. Because why? Wallahu ya'simuka minan nas, Allah will protect you from people. اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ. اس لیے آپ دیکھیں لوگوں نے کتنی سازشیں کی، کانسپیریسیز کی، معاذ اللہ اپنی میٹنگیں بلائیں. ایک بات تو ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھر انہوں نے سیز کر لیا اور سارے کھڑے ہو گئے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے کچھ مٹی اٹھائی اور پھونک کے مارا، سارے اندھے ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. یہ چیز پھر 7ویں سپارے میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. یہ اللہ والوں کی نشانی، the true servants of Allah سبحانہ و تعالیٰ. When they listen the Quran, their eyes shed tears. قرآن یہ بڑی کتاب ہے. آج میٹر اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نہ اس کو سمجھا، نہ قرآن کی اہمیت کو جانا. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفتیں بیان کی ہے قرآن میں ہی، کہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کے جو جسموں پہ رونگٹے ہیں، جو بال چھوٹے چھوٹے، وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں خوف سے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. پھر ان کی جو باڈیز ہے وہ بھی پولائٹ ہو جاتی ہے، ان کے جو دل ہے، ہارٹ سے، وہ بھی پولائٹ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ والوں کی نشانی. تو وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ جب رسول پہ قرآن اترا ہے تم دیکھو گے جب ان کے سامنے پڑھا جائے تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے. نیک لوگوں کی نشانی ہے. پھر کہا گیا کہ جو لا تحرموا طیبات محل اللہ لکم، کہ لوگوں جو اللہ whatever Allah made halal for you, do not try to make it haram. یہ بہت مسئلہ ہے آج کل ہمارے. many people unknowingly, they don't have knowledge, they don't have enough knowledge، تو کچھ چیزیں حلال اس کو بھی حرام بنا دیتے ہیں. حرام، ہر چیز حرام ہو جاتی. بلکہ معاذ اللہ یہاں تک مسئلہ ہو گیا کہ ہم میلاد منائے تو کچھ لوگوں کو میلاد بھی حرام نظر آتا ہے. حرام اس کی میلاد کہاں سے حرام ہو گیا؟ استغفر اللہ العظیم. میلاد مانی ذکر رسول. ارے ذکر رسول تو پورا قرآن میں ہے. پورے قرآن اٹھا کے دیکھیے، ہر جگہ there is a mentioning of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، there is a remembrance of رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. چھٹے سپارے میں پڑھا کہ اللہ کی طرف سے نور آ گیا. and مفسرین says وہ نور is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے جو حلال کر دیا اس کو حرام نہ بناؤ، اور جو اللہ نے حرام کر دیا اس کو حلال نہ کرو. اور دیکھیں چیزوں میں بھی ہر چیز حرام نہیں. حرام کے نیچے کیٹیگری ناجائز کی ہوتی ہے، اور ناجائز پھر مکروہ تحریمی ہے، پھر مکروہ ہے. یہ سارے شریعت کے ٹرمز ہے، رولز ہے، ریگولیشنز ہے. اس کو جاننا نیسیسری اور ضروری ہے. بہت سارے لوگوں many people they are lacking knowledge, they don't have enough knowledge and they like to give fatwas. یہ چیزیں نہیں چلتی ہے. اس کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. جو علماء بھی ہوتے ہیں ایسے عالم نہیں بنتے ہیں. ہم لوگ پورے 10-12 سال تک 10-8 سال کا کورس ہوتا ہے صرف عالم کا. اس کو کوالیفائڈ ہونے کے بعد بھی ہمیں جب کوالیفائڈ ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جائے اب جا کے سیکھیے. یعنی ٹل ناؤ یو آر لرننگ ہاؤ ٹو لرن. جسٹ امیجن کریں آپ we finish 8 years and in 8 years out of 24 hours every day at least 10 hours we had to study. اور اتنی بڑی بڑی بکس ہوتی ہے اسے اسٹڈی کرنے عالم کلاس میں کہ جو نارمل یہ بکس ہمارے بچے جو اسکول میں پڑھتے ہیں اس کے 4-5 پیجز اس کمپیئر ٹو اس کا 1 پیج ہوگا ان کتابوں کا. اتنی اسٹڈی کرنے کے بعد بھی 8 سال کے بعد جب کوالیفیکیشن ہوتا ہے تو ہمیں علماء یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک بس آپ سیکھ رہے تھے کیسے سیکھنا ہے، اب خود سے اسٹڈی کریں. یعنی اب آپ کے اندر پوٹینشیل جو ہے آپ کا وہ اتنا ایبیلٹی اتنی آ گئی، اتنی کیپیبل ہو چکی ہے، آپ کیا خود سے سیکھ سکتے ہیں. اس لیے آدمی آج کیا کر بہت ساری چیزیں لوگوں کے پاس نالج تو نہیں، ڈائریکٹ کچھ حدیثیں پڑھ لیتے انہیں کو سمجھ میں آتا نہیں ہے، پھر کہاں سے کیا کیا. اور سوسائٹی میں سارے جھگڑے فسادات پیدا ہو رہے. اس لیے جو اچھے پڑھے لکھے علماء ہیں ان کے پاس بیٹھا جائے، ان سے سیکھا جائے. اگر واقعی آپ کو بہت شوق ہے تو پھر جائیں عالم بنے.
अच्छे से पढ़ के आइए, कोई रोक तो कोई नहीं रहा है ना, किसी पर अच्छे से पढ़ के क्वालिफाइड हो गया, फिर आपको जो भी माशाल्लाह अच्छी सी किताबों की स्टडी करके जो भी बयान देना है दीजिए, जो भी अच्छा करना है कीजिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो फतवे लगा देते हैं मिलाद जैसी अच्छी चीज़ को माज़अल्लाह क्या क्या बोल देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीना आता है मिलाद मनाओ, वो दूसरी तरफ शुरू हो जाते हैं ये शिरक है, ये हराम है, ये नाजायज़ है, साहबा ने नहीं मनाया। अरे साहबा ने नहीं माना, किसने कहा नहीं माना है? साहबा तो हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहते थे, साथ में रहते थे, तो हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते थे। अल्लाह हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। तो ये सारा जिक्र है, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन टाइम का शॉर्टेज है, टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि हर चीज़ बयान कर सके। ये आगे जाके जो माइदा का जिक्र हुआ कि सूरतुल माइदा ये पढ़ी गई, तो सूरह टेबल क्लॉथ, टेबल क्लॉथ कहते हैं माइदा को। ईसाइयों ने जो ईसा अलैहि सलाम के हवारी जो थे, दे फ्रेंड्स ऑफ ईसा अलैहि सलाम कॉल हवारी एंड फ्रेंड्स ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल सहाबा। तो हवारी क्या, इद क़ाल अल हवारी या ईसा इब्न मरियम हल यस्ततिउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माइदतम मिनस समा, that O Isa tell us, is your Lord able to send us the maida from sky, मानी टेबल क्लॉथ भी फुल ऑफ फूड। और माइदा उस टेबल क्लॉथ को कहते हैं जिसपे खाना भी हो। ईसा अलैहि सलाम ने कहा क़ालत तक़ुल इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह से खौफ करो अगर तुम्हें ईमान है, यानी यू बिलीव इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सो फियर अल्लाह सुब्हानहू व तआला। उन्होंने कहा क़ालू नुरीदु अन नकुला मिनहा तत्मइन्नु क़ुलूबुना, वो कहते हैं कि वी वुड लाइक टू ईट फ्रॉम इट एंड आवर हार्ट विल गेट सेटिस्फाइड, हमारे दिल बिल्कुल मुतमईन और सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि यकीनन, देखो देख के ना एक ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, तो हमारा ईमान और स्ट्रॉन्ग, फेथ और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ईसा अलैहि सलाम ने कहा, फिर दुआ की अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह इन पर माइदा नाजिल फरमा, आसमान से ऐसा दस्तरखान उतार, टेबल क्लॉथ उतार दे जिसका फूड से फुल हो और खाना इस पे हो मौजूद। अल्लाह ने कहा कि मैं क़ाल अल्लाह इन्नी मुनज़्ज़िलु अलैकुम, कहा अल्लाह ने कहा आई विल सेंड इट, मैं उसको उतारूंगा, लेकिन एक चीज़ याद रखो, इसके बाद अगर किसी ने कुफर किया तो मैं उसको उअज़्ज़िबु अज़ाबल्ला उअज़्ज़िबुहु अहद मिनल आलमीन, तो मैं उसको इतना सख्त, इतनी सीवियर पनिशमेंट, ऐसा अज़ाब करूंगा जो दुनिया में से किसी को नहीं हुआ। क्योंकि उसने इतनी बड़ी निशानी देखने के बाद अगर किसी ने रिजेक्ट किया तो फिर उसको बहुत सख्तियों वाला अज़ाब होगा। ये तो उतारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लोगों ने खाया भी, लेकिन बहुत सारे जो लोग थे जो नहीं किया और फिर उनके ऊपर अज़ाब भी आए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए, बोलने में सुनने में आमदन सवन किसी किस्म की खता भूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ फरमाए। कौन है?